आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया। इस वक्त पाकिस्तान के 118 अजला पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में भी 48 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 59,000 से ज़ायद मकान तबाह हो चुके हैं। सैलाब ने 189 जानें ली हैं और 2 लाख से ज़ायद मवेशी पंजाब के सैलाबी पानी में बह गए। पंजाब में हालिया सैलाब से सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान और राजनपुर मुतासिर हुए हैं, जहाँ 77 अफराद की जान गई। 9,12,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी, 18 हॉस्पिटल और 43,000 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। डीजी खान का 30% रकबा जबकि राजनपुर का 25% रकबा आज भी ज़ेर आब है। इन अजला में सैलाब के बाद हज़ारों अफराद डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं। इन बीमारियों का शिकार होने वालों में अक्सरियत बच्चे हैं। रिलीफ और बहाली में ताख़ीर की वजह से लोग बिलखुसूस बच्चों और बूढ़ों के बाइस के लिए सेहत के मसाइल बेपनाह बढ़ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। मुतासरा इलाक़ों में राजनपुर की तहसील तौसा भी शामिल है, जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हल्का इंतखाब भी है। अफसोस की बात है कि यहाँ भी लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनका माल, मकान, मवेशी सब सैलाबी रहने में बह चुके हैं। मगर इस कसमपुरसी की हालत में भी साबिक़ वज़ीर आला उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुँचे और अवाम बुज़दार का इंतज़ार करते रह गए। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन किस मुश्किल से अपने दिन और रात गुजार रहे हैं, ये बताते हैं हम आपको हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के इन सैलाब ज़दा इलाक़ों में दाद रसी की क्या कैफियत है, तकलीफ़ की क्या माहौल है और ज़रूरियात की क्या पोजीशन है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अमजद साक़िब, चेयरमैन हैं। बहुत ही उम्दा एक्सलेंट काम कर रही है, रिफाई काम, और वैसे भी पाकिस्तान भर में बहुत ही उम्दा रिफाई काम करती है। क़ुव्वत फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर अमजद साक़िब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ और आपके लोगों को, आपके वॉलंटियर्स को परेशानी हुई, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हर्ट कर रही है जनूबी पंजाब के इन मुतासरा अजला के हवाले से, वो क्या मामला है? जी बेहद शुक्रिया जनाब कामरान साहब। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में से जो आवाज़ बुलंद होती है वो दिल में एक तीर की तरह चुभती है और हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं। मैं लसबेला भी गया, उथल भी गया, बलूचिस्तान भी गया, फिर मैं सजावल भी गया, बंदर शाह भी गया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सिंध में भी गया, और ख़ास तौर पर मैं कोट छुटा गया, डीजी खान गया, फाजिलपुर के करीब कोट मिठन गया, राजनपुर गया। तो अगर आप पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं तो मौत रक्सा है, हर तरफ आहोजारी है, गिरिया है, आंसू हैं, बेबसी है, और कहीं कहीं उम्मीद की एक किरण उस वक्त उभरती है जब कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैंप लगाती है, खाना तकसीम करती है, या मुकामी लोग उठकर बाहर निकलते हैं और अपने भाइयों को, बहनों को गले से लगाते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं। अब देखें, पहले तो रेस्क्यू था, फिर रिलीफ हो गया, अब रिलीफ जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। ये लोग महफूज मुकामात पर पहुंचा दिए गए, दवाई नहीं है। मुझे आप यकीन कीजिए BHU, RHC, तहसील हेडकोार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर का कोई शख्स वहाँ नज़र नहीं आया। अलबत्ता बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस नज़र आईं। चलें, रिलीफ में एक ये प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन अब उन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे घर तो टूट चुके हैं, जब हम रिलीफ कैंप से निकल के अपने घर जाएंगे तो वहाँ मौत जो है हमें नज़र आएगी। वहाँ पर टूटी हुई छत है, वहाँ पर कोई घर नामी शय बाकी नहीं रही, हमारे जानवर बह गए, हमारी खेती बह गई, हमारा कारोबार बह गया। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर किस छत के नीचे पनाह लूँगा? सर्दियाँ आने वाली हैं, कोह सुलेमान के दामन में सर्दी भी जल्दी आती है, तो वहाँ पर सर्दियों में कौन सी ऐसी चार दीवारी है जो इनके मौसम के सर्द व गर्म से इनको बचाएगी? वो कहते हैं भूल जाएं खाने को, हमें खाना खा लेंगे हम। देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि 2200 कैलोरीज ऑफ फूड चाहिए एक बंदे को, और उनको 300 कैलोरीज एक दिन में मिलता है।
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی صحت کیا ہوگی، وہ بیماریوں کا مقابلہ کیسے گویا کریں گے۔ کہ لیکن جو بات میں ابھی ہم اس آبادی کو کھانا بھی نہیں پہنچا پا رہے، بعد میں ان کی رہائش کا انتظام، ان کی چھت کو کی تعمیر نو اور ان کے روزگار کی معاش کی تعمیر نو کی بات ہے، ابھی ہم ان کو خوراک بھی نہیں پہنچا پائے ہیں۔ خوراک سے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم زندہ رہ لیں 20 دن 25 دن، مقامی سطح پر لوگ بہت مدد کر رہے ہیں، ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے کہ ان کو کھانا بالکل نہیں مل رہا، کم مل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 سال بعد 20 دنوں کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کوئی ایسی آغوش نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے سکے، ان کے گھر کس نے بنانے ہیں، ان کے مال مویشی کے لیے ان کو پیسے کس نے دینے ہیں، ان کو نئی فصل بونے کے لیے کھاد بیج کے لیے بلا سود قرضہ کس نے دینا ہے۔ ان معاملات کے بارے میں مجھے زیادہ فکر ہے کہ ان کی جب تک ریہیبلیٹیشن اور آباد کاری کے لیے فائنینشیل اسسٹنس اور ایک پیکج ڈیزائن نہیں کیا جائے گا، گھر بھی بنایا جائے، قرضے بھی دیے جائیں، زراعت بھی کی جائے، ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ جوک در جوک شہروں کا رخ کریں گے، کوئی جرم میں پھنسے گا، کوئی دہشت گردی کا شکار ہوگا، کوئی بھکاری بن کر کشکول اٹھا کر اپنی عزت نفس کا سودا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کون ہے جو ان لوگوں کو اب پوچھے جا کر اور ان کو آباد کرے؟ اس کے لیے یہ سوالیہ نشان، یہ سوال میرے لیے بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف حکومت کے لیے ہے، بحیثیت شہری، بحیثیت ایک انسان میری ذمہ داری بھی ہے، معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کے توسط سے میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ یہ 1-2 لاکھ گھر ہیں، یہ ڈیفینسوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں 10-10 کروڑ کے گھروں کے مالک، کیا وہ ان 1 لاکھ لوگوں کو 1-1 لاکھ روپے بھی دے کر نہیں دے سکتے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے کا گھر بنے گا، انہوں نے کہا سائیں 70,000 روپیہ دے چھوڑو ساڑھا گھر بن ویسے۔ اب جس شخص کی ضرورت ہی 70-80 ہزار لاکھ روپے کچا گھر ہے، وہ کہتا ہے بارشوں نے میرے گھر کی چھت گرائی ہے، دیواریں گرائی ہیں، لیکن گارڈر تو بچے ہوئے ہیں، لوہے کا دروازہ تو بچا ہوا ہے، لوہے کی کھڑکی تو بچی ہوئی ہے، چند اینٹیں تو بچی ہوئی ہیں، میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا، میرے ساتھی بھی ہیں، مجھے 1 لاکھ روپے بھی مل جائے تو میں اپنا گھر لے کر اپنی معصوم بچی کو اس میں پناہ دینے کے قابل ہو سکوں گا۔ جو بیماریوں کا حال ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اور میڈیسنز کی جو کہ ظاہر ہے کہ جو بچ گیا ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے نا، کہ آئی بلیو کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، اس کے علاوہ عام بیماریاں جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ بہت بری طرح سے پھیل رہی ہیں۔ جی بالکل، یرکان کا تو پہلے ہی وہ شکار ہیں، آدھی آبادی یرکان زدہ ہے کیونکہ پہلے ہی انہیں صاف پانی نہیں ملتا، اور اب اس پانی سے ڈائریا، ڈائسینٹری، سکن ڈس آرڈر، میں نے خود تصویریں دیکھی ہیں جن میں سنیک بائٹس ہیں، کوئی سنیک بائٹس کی علاج نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، اور پھر مچھر، اور پھر ڈینگی، مطلب ہے یہ دن کو رات کو مچھر سونے نہیں دیتا اور دن کو بارش اور سخت دھوپ سونے نہیں دیتی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ایموشنل ایک ڈلیما ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹراما اور ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں۔ مال و دولت کی کھو جانا اس کو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن ان بچوں نے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی ہے جو ان کو جا کر کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی ہے جو ان کو اپنے گلے لگائے، اپنے کندھے پہ سر رکھ کر ان کو 2 آنسو بہانے کا موقع دے۔ یہ ایموشنل ٹراما، سائیکولوجیکل ٹراما ہمارے یونیورسٹیز کے اساتذہ کو نکلنا چاہیے، سوشل ورکرز کو نکلنا چاہیے، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو نکلنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب، چیئرمین قوت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ فوکس کریں جنوبی پنجاب کی صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی۔ اندرون سندھ تو تباہی ہے، اور اتنی تباہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن ہے۔ عالمی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ سندھ میں یہ تباہی جو آئی ہے اس کی وجہ قدرتی کم اور انتظامی اور نااہلی زیادہ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم نے جنوبی پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیا، اب ایک بار پھر سندھ، جہاں پر یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ قدرتی آفت اپنی جگہ، مگر یہاں کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ہے حکومتی نااہلی اور بد انتظامی اور بے پناہ کرپشن، جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ جاری کرپشن نے یقینی طور پہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس تباہی کا میں، جو کہ اس وقت اندرون سندھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور عالمی میڈیا اس کی گواہی دے رہا ہے، مسلسل اس پر فوکس کر رہا ہے، اور یہ بات کہ اندرون سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے
وہ نااہلی اور بد انتظامی ہے، اب تمام دنیا کے بڑے اخباروں میں شہ سرخیوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ آج برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق دادو شہر کی حالت یہ ہے کہ گھٹوں سیلابی پانی میں گٹر کا پانی مل چکا ہے۔ 35,000 کے قریب لوگ اب بھی گھروں میں محصور ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت سے کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اسی طرح امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آج لکھا ہے کہ میرپور خاص میں سڑک کنارے شیلٹر کے نام پر لوگوں کو پلاسٹک یا کپڑے کا ایک ٹکڑا میسر ہے، جس سے درختوں کی ٹہنیوں سے باندھ کر سیلاب متاثرین چھاؤں کا انتظام کرتے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 16 روز سے ایسی ہی قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہیں، مگر ان کا کسی کو خیال نہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل دنیا کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس کے مطابق خیرپور ناطن شاہ میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں آج بھی عورتیں اور بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے نہ خوراک ہے نہ پیاس بجھانے کو صاف پانی۔ حکومتی نااہلی کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف LBOD یعنی کہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کی برسوں سے صفائی نہیں کی گئی اور پشتے ٹوٹنے سے سانگڑ کی آبادی اور زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے، دوسری جانب RBOD یعنی کہ رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین منصوبہ مکمل نہ ہو سکا اور اب صورتحال یہ ہے کہ منچھر جھیل میں سیلابی پانی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے ملحقہ شہروں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دباؤ کم کرنے کے لیے منچھر جھیل میں 3 مقامات پر کٹ لگائے گئے اور سیلابی پانی کو 7 تحصیل کی طرف موڑ دیا گیا۔ 7 کی 5 UCs اور 7 ایئرپورٹ زیر آب آ گیا اور جھیل سے نکلنے والا پانی 7 ٹول پلازا کے قریب انڈس ہائی وے تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی تک منچھر جھیل میں پانی کی سطح کم نہیں ہوئی اور 7 شہر کے لیے خطرہ موجود ہے۔ منچھر جھیل میں کٹ لگا کر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حلقہ انتخاب میں شامل 7 کی طرف پانی کا رخ تو موڑ دیا گیا، لیکن انتظامیہ نے اس علاقے کے باسیوں کے لیے کوئی ریسکیو یا ریلیف کا بندوبست نہیں کیا ہے۔ مزید ہم آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں اس پوری کیفیت کی، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر اسی علاقے میں موجود ہیں۔ بے چارگی اور بے بسی اور اس کی مکمل تصویر، اور یہ ہے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کا علاقہ 7 اور صرف کل ہم نے آپ کو بلاول بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا شہداد کوٹ دکھایا تھا، اور یہ آج کی صورتحال ہے جہاں پر 7 کے ضلع کے لال باغ میں موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اختیار کھوکر صاحب بتائیے گا کہ آج سارا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، وہ انہی علاقوں کی بات کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی آفت سے زیادہ بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن ہے جس نے یہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ آپ کو اس کی نشانی اور اس کے ثبوت نظر آ رہے ہیں؟ جی خان صاحب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں منچھر جھیل کو کٹ لگائے گئے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تاکہ پانی کی نکاسی ہو، یعنی کہ انتظامیہ کو یہ معلوم تھا کہ منچھر جھیل کے اندر کتنا پانی ہے، کتنا پانی نکالے گا، کتنے گاؤں کتنی بستیاں اجاڑے گا، کتنے شہر ڈبوئے گا، کتنے لوگ یہاں سے بے گھر ہوں گے، یہ ساری چیز ان کو معلوم تھی اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے پورے علاقے کو ڈبونے کے وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جو اندر پھنسے گئے، یہ لوگ جہاں سے بے گھر ہوں گے، انہیں نکلیں گے کیسے، ان کو یہ کھائیں گے کیا، ان کو یہ رہیں گے کیا، ان کے سامان کا کیا ہوگا۔ یعنی ایک تو قدرتی آفت اوپر سے آ گئی، چلو وہ تو الگ چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچانک پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، لیکن یہ یہاں تو ٹوٹلی انتظامی نااہلی۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پتا تھا کہ ہمیں کٹ لگانا ہے، یہ پانی ان بستیوں میں گھس جائے گا، تو ان کے لیے ان کی ریسکیو کا، ان کے ریلیف کا، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس خیمہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو خوراک بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی عوام، کوئی سرکاری ایک روح بھی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر، تو یہ کچھ کٹ لگایا، بستیوں کو میں پانی بھر دیا، مگر کسی قسم کی ریلیف کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گھر ہے۔ ریلیف اور ریسکیو دونوں نہیں ہوئے، نہ لوگوں کو بچایا گیا، ابھی تک لوگ اندر پھنسے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ بے سر و سامان، یہ سوئے ہوئے کھلے آسمان تک۔ کچھ لوگوں کے پاس یہاں پر یہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے ترپال، لیکن کئی لوگوں کے پاس وہ ترپال بھی نہیں ہے، رلی بھی نہیں ہے، یہ آسمان تلے، یہ خواتین، بچے، یہ اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ میرے پیچھے یہ ہوا دے رہی ہے، یہاں مچھر ہے، مچھر بہت زیادہ مچھر ہے، اتنے مچھر ہیں کہ یہاں لوگوں کا جینا حرام ہے۔ یہاں کی بائیں خان صاحب یہ کہتی ہے کہ جب دن ہوتا ہے اوپر سے ہمیں دھوپ تنگ کرتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے رات ہو جائے کہ دھوپ سے جان چھوٹے، اور جب رات ہوتی ہے اور یہ مچھر تنگ کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے
دن ہو جائے، نہ ہمارا دن گزرتا ہے، نہ ہماری رات سکون سے گزرتی ہے، بھوک الگ ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، چلو ان جب اگر کھانا نہیں دے سکتے ان کی کوئی رجسٹریشن تو کرے، کہ یہاں اگر کوئی این جی او کوئی رضاکار کھانا لاتا ہے تو لوگ اس کو جھپٹ لیتے، ہجوم آ جاتے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو انتظامیہ حکومت کر سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو مکمل طور پر بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر۔ اس وقت موجود ہیں 7 کے لال باغ میں، جس کا منظر ہم نے آپ کو براہ راست دکھایا۔ اسی وقت کی یہ صورتحال ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور سیاسی افراتفری سے بالا تر بھی اس وقت پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سامان ہے۔ بہت پریشانی ہے پاکستان کو، اور وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کے باوجود پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ مزید پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معیشت و کاروبار میں اب بھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو چکا ہے، دنیا کے ممالک کے ساتھ ملٹی لیٹرل ایجنسیز پاکستان کی مالی مدد بحال کر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کے لیے بری خبریں ہیں جو کہ مسلسل جاری ہیں۔ روپے کی قدر میں ریکوری بھی رک گئی ہے۔ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر بہتر ہوئی تھی، مگر ایک بار پھر ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 16 اگست کو انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے 89 پیسے کی سطح تک آ گیا تھا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پروگرام کی منظوری کے وقت بھی ڈالر 218 روپے کا تھا، لیکن آئی ایم ایف سے قسط ملنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کے 221 روپے 42 پیسے کا ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ پہ تو ڈالر 233 روپے میں بھی مشکل سے مل رہا ہے، اور یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ یعنی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان ڈالر کی قیمت کا فرق اب 12 روپے ہو چکا ہے، جو کہ خود ایک بحرانی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ پچھلے 14 کاروباری دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں بھی 1816 پوائنٹس کی گراوٹ آ چکی ہے، اور مارکیٹ تقریباً 4.5% گر گئی ہے۔ یاد رہے یہ سب کچھ اس وقت ہے جب آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو چکا ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں جس کا کیا انتظار تھا وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں 1% ریکوری ہوئی اور انڈیکس 41,860 پوائنٹ پر بند ہوا۔ یہ معمولی سی ریکوری آج دیکھی گئی۔ حالیہ مہینوں میں امپورٹس پر پابندی کی بھی فائدے نظر آئے ہیں، اور مگر وہ بھی عارضی ثابت ہوئے، کیونکہ پچھلے مہینے امپورٹ بل 6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور تجارتی خسارہ 29% بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ڈالر کی طلب اور روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق پچھلے ماہ مہنگائی 47 سالہ ریکارڈ توڑ کر 27.3% پر پہنچ گئی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں اس مالی سال مہنگائی کی شرح کم از کم 20% رہنے کا امکان بتایا ہے، جبکہ ہماری وزارت خزانہ کا خیال ہے کہ اس پورے مالی سال مہنگائی کی شرح 25 سے 27% رہ سکتی ہے، یعنی اگلے 10 ماہ بھی مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی رہے گی۔ دراصل آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے معاشی ڈھانچے میں جان پڑنے کی توقع تھی، لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں نے پوری معیشت کو دبوچ لیا ہے۔ بلا شبہ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، کے پی میں سیلاب نے زرعی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر فصلیں اور باغات تہس نہس ہو گئے ہیں۔ کپاس، چاول اور دیگر اجناس کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نئی فصلوں کی بوائی بھی فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ کھیت کھلیان زرعی اراضی مکمل طور پر ڈوبی ہوئی ہے۔ وزارت خزانہ نے اہم زرعی فصلوں میں اضافہ 3.9% سے کم کر کے اب 0.7% کر دیا ہے، اور اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے۔ چاول کی پیداوار 15% گھٹی ہے، مکئی کی پیداوار 20% گھٹ گئی ہے، کپاس تو 13 ملین بیلز کے بجائے صرف 5.5 ملین بیلز بھی ہو جائیں گی تو بہت ہوگا۔ لائف سٹاک کے شعبے میں بھی اضافے کا تخمینہ صرف 2% لگایا گیا ہے۔ لائف سٹاک میں اضافے کا ہدف 3.7% تھا۔ سیلاب میں 9 لاکھ سے زائد جانور ہمارے ڈوب گئے ہیں۔ اس صورتحال میں یقیناً اب کپاس اور غذائی اجناس کی درآمدات ہمارے امپورٹ بل پہ مزید بوجھ ڈالے گی، اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر بڑھے گا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے مزید 3.5 ارب ڈالر قرض کے لیے انتہائی سخت شرائط
اور امن درآمد کے معاہدے پر دستخط کی ہیں، جس کی وجہ سے بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 534 ارب روپے کی کٹوتی ہونی ہے۔ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے 7ویں اور 8ویں جائزے کی مشترکہ رپورٹ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے معاشی عزائم اور آئی ایم ایف سے نئے وعدوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے جون 2023 تک بقیہ $3.5 ارب کے قرض کے بدلے آئی ایم ایف کی نئی اور سخت شرائط پر رضامندی کا یقین دلایا ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور آمادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہباز حکومت نے گیس کی قیمتوں میں 235% تک اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ گیس کی ان قیمتوں میں اضافے سے 666 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ جولائی اور اگست میں بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے فی یونٹ اضافے کے بعد حکومت نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ستمبر کے آخر تک بجلی کی قیمتوں میں مزید 91 پیسے فی یونٹ اضافہ کرے گی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ اگر پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکس وصولی میں کمی آتی ہے یا موجودہ اخراجات میں اضافہ ہوا تو حکومت ایک ہنگامی منصوبہ شروع کرے گی، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے نئے ٹیکسوں کا نفاذ اور ترقیاتی اخراجات میں کمی شامل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی لگایا جائے گا، کیونکہ فی الحال جی ایس ٹی 0 ہے اور حکومت صرف پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔ شہباز حکومت نے مشروبات، سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس میں بھی مزید اضافے سے 60 ارب روپے آمدنی بڑھانے کا پلان بنایا ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے پبلک سیکٹر کے ترقیاتی اخراجات میں کمی کے لیے تیار ہے، جس کے بعد پی ایس ڈی پی میں کم از کم 150 ارب روپے سے 577 ارب روپے کی کمی کر دی جائے گی۔ گویا پاکستان کیا نہائے گا اور کیا نچوڑے گا اس انتہائی مشکل صورتحال جو کہ کیونکہ قوم کا فوکس اس وقت سیلاب پہ ہے یا سیاست پہ ہے یا عمران خان کی تقریروں پر ہے، ملک کہیں اور جا رہا ہے، اور یہ ملکی معیشت کی تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے باوجود بہت بڑی تشویش ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، مزید اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان، سابق مشیر خزانہ ہیں، معاشی اور خزانہ امور کے بہت ہی عمدہ ایکسپرٹ ہیں، اور جناب شبر زیدی، سابق چیئرمین ایف بی آر، پاکستان کے کاروباری معاملات کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ تو بالکل وہ والی کیفیت ہے کہ کیا یہ صرف سیلاب نے ہی یہ کیفیت بپا کی ہے کہ مرے کو مارنے والی کیفیت ہے؟ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو اس وقت ہے ایک طرح سے اکنامک ایگزسٹنس ہے، وہ بری طریقے سے اس وقت شیکن نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بہت عمدہ جائزہ پیش کیا ہے۔ ہر طرف سے پاکستان معاشی مسائل میں گھر گیا ہے، اور خصوصاً جب آئی ایم ایف کی یہ اتنی ہم سے دور ہوتی ہوئی ایلوسو ٹرانچ ریلیز ہوئی ہے، اس نے تو بالکل ہمارا کوئی افاقہ کیا نہیں۔ چند دنوں کے اندر ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جب یہ ٹرانچ نہیں آئی تھی۔ آپ نے وہ نمبرز گنا دیے کہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں روپے کی کیا حالت ہے، اور یہ بہت ہی میری نظر میں ایک ایسی صورتحال ہے۔ یہاں میں پھر کہوں گا، آپ سے پہلے بھی جب جولائی میں یہ صورتحال ہو رہی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی پرسان حال والا نہیں ہے۔ آپ کو کہیں اگر نظر آیا ہو، کسی نے کسی قسم کا بیان دیا ہو، مارکیٹ کو اعتماد دیا ہو اور بتایا ہو کہ بھئی کیا وجوہات ہیں کہ ایک دن میں 10-11 روپے جو ہے ایک دن کے اندر، آپ نے دیکھا یہ 222 سے یا 223 سے یہ 233 پہ چلا گیا۔ 10 روپے اوپن مارکیٹ کے اندر یہ اس میں گراوٹ ہوئی ہے روپی کے اندر۔ آخر کیا ببال آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اگر یہ خبریں ہیں کہ جناب وہ دبئی جانے والوں کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے یا افغانستان میں پیسے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ سینٹرل بینک اس طرح کی ڈس آرڈرلی بیہیویئر کو تو کنٹرول کر سکتا ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے ان باتوں کو۔ منسٹری آف فائنینس کو بھی جو ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اظہار خیال کرے، اس کے متعلق کہیں وہ نظر آئے۔ یہ
کام کرتی ہوئی جس میں وہ لوگوں کو اعتماد پیدا کر سکے کہ جناب ابھی دیکھیے مطلب جب فنڈ کا پروگرام ہو گیا تو ہمارے پاس تو کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں ہے نا. وہ جو پچھلے گورنر ایکٹنگ گورنر تھے وہ 20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ $32 بلین کی ضرورت کے مقابلے میں $36 بلین کی ہمارے پاس فائنینسنگ موجود ہے. اس کا مطلب ریزرو ایکیومولیٹ ہوں گے اس سال کے اندر. تو پھر یہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اوپر کس چیز کا دباؤ ہے؟ یہ ایک آدھ روزانہ اگر ایسی بات ہے تو مطلب یعنی کچھ نہ کچھ مارکیٹ کو ایڈوائز کرنا, کچھ بتانا, کم از کم لوگوں ہی کو بتا دیں گے جی یہ بالکل ایک سرسری سی بات ہے, عبوری سا معاملہ ہے اور بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ایک وہ نہیں ہے. اور آپ نے پرائسز کی بات کی اور یقین جانیں کہ میں پرائسز سے بہت پریشان ہوں اور میں اتفاق کرتا ہوں فائنینس منسٹری کے اس اسیسمنٹ سے کہ اس سال ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا انفلیشن ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ان دنوں میں پچھلے سال بہت کم انفلیشن تھا اور اب آپ ہر مہینے جب اتنی ہائی پرائسز کے اوپر اپنی انڈیکس بنائیں گے تو وہ بیس ایفیکٹ آ رہا ہے, وہ ہمیں مار رہا ہے. اور 2 مہینے میں یہ 27% ہو گیا, آگے مہینوں میں جا کر اتنا ہی رہے گا یا اس سے بڑھے گا. پھر اس کے اوپر جب سیلاب کا اثر آئے گا, سپلائی کنسٹرینٹس کا اور سپلائی شارٹیجز کا, تو پھر میں مزید اس کے اندر بحران دیکھ رہا ہوں. یہ جب تک عالمی قیمت نہیں گرے گی پیٹرول کی یعنی کروڈ آئل کی, ہم نہیں سوچ سکتے کہ انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے گا. ابھی اس کے اندر کچھ بہتری آئی تھی, $92 پہ چلی گئی تھی, لیکن یہ کارٹل جو ہے اوپیک پلس کا یہ دوبارہ مل بیٹھے اور پروڈکشن کو انہوں نے کاٹ دیا اور مارکیٹ میں جو تھوڑا بہت پرائس گین تھا وہ مطلب $95-96 کے اوپر پرائس واپس چلی گئی. شبر بھائی یہ بتائیے گا کہ مطلب ہر طرف سے ہم جیسے ممالک پس رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. یقیناً شبر زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج کا تو ہم تو ڈے ٹو ڈے مسئلے کو حل کرتے ہیں, پچھلے چند دنوں سے ایک بار پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک بار پھر لگا کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. کیا ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہم اس کو کچھ قابو کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران صاحب, آپ IMF کی رپورٹ جو ویب سائٹ پہ موجود ہے ابھی جو لاسٹ اس کا پیج نمبر 35 پڑھیں اور اس میں ایک شیڈول نمبر 3A رکھا ہوا ہے جو پاکستان کی اگلے 23 سے 27 تک کیش پروجیکشن بتا رہا ہے کہ ڈالر کی پوزیشن کیا رہے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور ہم سچ نہیں سمجھ رہے. جو پاکستان کی ڈالر کی پوزیشن وہ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ میں اگر IMF کی رپورٹ جو انہوں نے کیش پروجیکشن کی پاکستان کو دی ہے اگر وہ اپنے سامنے رکھوں اور میں کرنسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوں تو ایکسچینج ریٹ کو بڑھنا ہے. اس لیے کیونکہ میری 23, 24, 25, 26, 27 5 سال کی پروجیکشن یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے $72 بلین چاہیے پاکستان کو چلانے کے لیے. مگر ہماری فنڈنگ سنیں بات سن لیں, اس گیپ کو بیٹ کرنے کے چاہیے, ٹھیک ہے, اور کوئی لون ریپے نہیں کروں گا میں, ریزرو میں کے لیے پیسے باہر سے بھروں گا. اگر 73 بلین میں سے ہم نے پروجیکشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اگلے 5 سال میں 50 بلین کی FDI آئے گی, اس کے باوجود بھی 22 بلین کا ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی تو کتابوں پہ چل رہا ہے مگر جو ایکسچینج مارکیٹ کے بندے ہیں, جو ہم بینکر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں فائنینشیل بینکر, ہمیں وہ چیز بالکل سامنے نظر آ رہی ہے, دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں IMF کی رپورٹ کا پیج نمبر 35 اس کا شیڈول نمبر 3A پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس کو 3A پڑھنے کے بعد کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ IMF پروگرام پاکستان کی کرنسی کو اسٹیبلٹی دے سکتا ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, امیجیٹ حل کیا ہے؟ اس کا امیجیٹ حل یہ ہے کہ ہم اپنی ٹرانسپیرنسی لائیں. دیکھیے جو بخار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ $13 بڑھ گیا ایک دم, وہ کیوں بڑھ گیا؟ کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. ہمیں چاہیے ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان, ایز اے پیپل آف پاکستان کہ ہم سچ بولیں کہ یہ پاکستان کی صورتحال ہے, اور اس میں اسپیکولیٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا ہے یا برا ہے سامنے ہے نا جی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے خراب کر دیا, اس نے خراب کر دیا, جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی خراب ہے. کس نے کیا وہ الگ بات ہے.
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی جو بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس 36 بلین کے کمٹمنٹ ہے اور 32 بلین میں نے دینا ہے, ایسی کوئی چیز آئی ایم ایف رپورٹ نہیں کہہ رہی, نہ وہ یہ بتا رہی کہ ایف ڈی آئی 50 بلین کی کہاں سے آئے گی. تو اگر میں کنزرویٹو پروجیکشن رکھتا ہوں ایز اکاؤنٹنٹ, میں اکنامسٹ نہیں ہوں, تو میں کیوں پاکستان کی کرنسی کو ہائر ریٹ پہ دیکھوں گا جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ 27 تک یہ پوزیشن اچھی نہیں ہے. تو پہلا میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ٹرانسپیرنسی لائیں اس میٹر پر, ٹھیک ہے. دوسرا میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سلسلے میں جو مانیٹری پالیسی میں کھیل کھیلتا ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے اور کم کر کے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا پریشر آئی ایم ایف کا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کھیلے. تو آج کی پوزیشن میں جب آپ کا لارج اسکیل بینیفٹ سیکٹر سفر کر رہا ہے بیکاز آف ہائر انٹرسٹ ریٹ, because of non-availability of the energy, because of the expensive energy, because of the floods, تو مجھے یہ بتائیے کہ اکنامی اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا, آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, یہ پھر ایک قدرتی آفت ایک بار پھر پاکستان پہنچی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پروپوزیشن کی بہت کم ہم نے دیکھی ہے, مگر اس کے ساتھ جو پھر ہم کیا آزمودہ نسخے ہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, ہم بہرحال دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, دنیا سے مانگ رہے ہیں, دنیا سے توقع رکھ رہے ہیں, دنیا کچھ موبلائز کرتی نظر آ رہی ہے, مگر اس دفعہ ہمیں وہ رسپانس بھی خدا نخواستہ نظر نہیں آیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نظر آیا کرتا تھا, جس سے کہ وسوسے بڑھ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو ایمرجنسی یا جنگی صورتحال ہے. کامران صاحب, میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ذرا دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں شبر بھائی نے جو کہا ہے اس میں کہہ دوں. دیکھیے, آئی ایم ایف تو پروجیکشن کرتا ہے ایکسچینج ریٹ کی. 2013 کے اندر جب 98 یا 100 کے قریب ایکسچینج ریٹ تھا, تو انہوں نے کہیں لکھ دیا 127, اور اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے اس کا ایک پتنگڑ بنا لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلے 4 سال 104 کے اوپر جو ہے ایکسچینج ریٹ رہا. تو ایک یہ بات. دوسرے یہ کہ میں تو بتا رہا ہوں کہ اگر فائنینسنگ گیپ ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ جس ٹائم فریم کے اندر وہ پروگرام کیا ہے, جس کے اندر ریلیزز ہیں, اس میں میں نے جو نمبرز بتائے ہیں وہ طے شدہ نمبرز ہیں, اور مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں, میں اس کو بھی دیکھ کے بتا دوں گا کہ اس سال کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں ہے, بلکہ $4 بلین کا ریزروز ایکیومولیشن ہے. اب یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور کوئی تو مطلب داد و فریاد کرنے والا ہو, بتائے کہ جناب یہ 10 روپے جو ہے ایک دن کے اندر کیا آفت آئی, کیا افتاد آن کے گری ہے کہ جناب یہ ریٹ اتنا جو ہے اوپر چلا گیا. کوئی ریگولیٹر ہو, کوئی مانیٹر ہو, کوئی پوچھنے والا ہو, کوئی مطلب عوام کو بتائے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, ہم کوئی مطلب دبئی نہیں ہے یا کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس 100-200 بلین ڈالر کے ریزروز ہوں. ہم تو بہت ہی 7-8 بلین ڈالر کے ریزروز پہ ان کے آنے کے بعد بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے ریزروز کو پرزرو کرنا ہے. اب میں بات کی طرف آتا ہوں کامران صاحب. میں بہت پر امید ہوں کہ آپ کو دیکھیں, ایک تو آپ اپنے وسائل سے بہت کچھ خرچ کر رہے ہیں. وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے دیے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کوئی 70 ارب روپے جن کیے ہیں, جو کہ اس معیشت میں, اس پوری صورتحال میں حکومت پاکستان کی جو کنٹریبیوشن اس وقت لگ بھگ نظر آ رہی ہے, جو کہ وہ اس سیلابی کیفیت سے نمٹنے کے لیے کر رہی ہے, 70 ارب روپے کے قریب, جو کہ ہماری موجودہ صورتحال کے اندر کوئی اتنا مفلوق الحالی تو نظر نہیں آئی ہے اس سے. نہیں, میں آپ سے پھر عرض کروں کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھی. دیکھیں, اس وقت ریسکیو اور ریلیف کی بات ہے. لوگ آ جائیں, پانی اتر جائے, پھر اس کے بعد جس وقت آپ کے پاس ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ DNA تیار ہوگا, اور آپ یہاں پر ایک انشاءاللہ بڑی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی کانفرنس ہوگی. آپ کو یاد ہے 2005 میں زلزلے کے بعد بھی نومبر کے اندر کانفرنس ہوئی تھی. اس وقت تک ساری چیزیں تیار تھیں بتانے کے لیے کہ بھئی کیا کیا جو ہے ڈیمیجز آئے ہیں اور لوگ کس مد کے اندر مدد کر سکتے ہیں.
सारी दुनिया मदद करने को तैयार है और वो UN की कॉल जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दे रही है। कल परसों के अंदर सेक्रेटरी जनरल UN जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और ये जब सपोर्ट आएगी उससे भी हमारी जो हालत है फॉरेन एक्सचेंज की उस पर भी मुस्बत असरात पड़ेंगे। लेकिन जिस चीज़ का आपने अंदेशा ज़ाहिर किया है, मुझे तो खौफ इस बात का है कि ये जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं उनसे जो खुसूसन सब्जियों का आपने देखा है और अब आप कॉटन का भी जिक्र कर रहे थे, चावल का भी जिक्र कर रहे थे, मकई का भी जिक्र कर रहे थे, तो हमें, मैं ये कहता हूँ और मैंने ये कहा है, अब कल इंशाल्लाह मजमून मेरा छपेगा कि भाई 2-1 साल हमें ग्रोथ की बात नहीं करनी चाहिए। हमको अपनी स्टेबिलिटी का इस वाहिद तबाही से जो मुल्क को सामना है उसमें अपने आप को महफूज रखना है, अपनी मईशत को बचाना है, वरना हम बहुत परेशानी पहले ही लाहक है, मजीद उसमें इजाफा हो सकता है। और सब लोग जो हैं इसमें, देखें ये कुदरती आफत है, हम किसी को इसके ऊपर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अगर ये आफत आई है तो आप ही हमें मदद करेंगे कि इससे न बर्दाश्त ना हो। यकीनन वो तो आखिरी हमारी ज़ाहिर है कि दरख्वास्त तो सारी दुआएं तो सिर्फ अल्लाह से ही। लेकिन शबर भाई ये बताइएगा कि अब अगर जब ग्रोथ का कहीं जिक्र नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि डॉक्टर अब ग्रोथ भूल जाएँ, हुकूमत पाकिस्तान भी बुझ रही है, वजारत ख़जाना भी तमाम ये वो कर रहा है, तो इससे जो फिर हमारे महसूलात, ये जो हमारे रेवेन्यूज़ की जनरेशन का पूरा मामला है, फिर मजमूई जो रोज़गार का मामला है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कितना जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो उसको मुतासिर करेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ रेवेन्यू कम होंगे, उसकी दूसरी बात है कि उसके बाद आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी और डॉलर का स्टेबिलिटी हमें नहीं नज़र आ रही, तो महंगाई तो और लोगों के लिए प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका कोई इमीडिएट इलाज हमारे पास नहीं है और हमें इसके लिए एमरजेंसी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। इसमें जो मेरा ज़ाती व्यू है कि जो हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं और जो वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको वो रिवाइज करें और वो देखें कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो कॉपरेशन अगर बेहतर होती है तो पाकिस्तान को एक बेहतर रास्ता निकल सकता है। क्योंकि आप ये याद रखें कामरान साहब कि जो भी हम रेवेन्यू कमाते हैं उसका 54% हम डायरेक्टली प्रोविंसेस को दे देते हैं और प्रोविंसेस अगर इस काम में जॉइंटली काम करें कि इस वक्त पाकिस्तान में देखिए पॉलिटिकल डिवाइड अपनी जगह पर, मगर पाकिस्तान इस वक्त एक सैलाब के अलावा पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर सूबाई गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को मिल के पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है। पाकिस्तान खतरे में है, इट्स नॉट द पॉलिटिकल पार्टी खतरे में नहीं है, तो पाकिस्तान को खतरे से निकालना है तो वो 54% लेकर ये कहें कि जी हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे, ये अप्रोच सही नहीं है। और सारी गवर्नमेंट्स को मिलकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए फॉर द रिकंसोलिडेशन ऑफ द पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि एक मुश्तरका प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जी ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, सब चीज़ें अपनी जगह पर, मगर जो पैसा मेरे पास 7,000 बिलियन या 9,000 बिलियन जो भी आ रहा है, अब अगर हम ये कहते हैं 54% हमने दे दिया सूबाई को और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अगर कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम हो और पाकिस्तान का फोकस प्रोग्राम हो, शायद मुश्तरका प्रोग्राम हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि ये इल्ज़ाम कि इसने अच्छा कर दिया उसने। डॉक्टर साहब ये हमारी रहनुमाई फरमाइए कि ये जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त का पाकिस्तान का वो महंगाई, और महंगाई के हवाले से भी आपकी भी पेशन गोई यही है कि यही रहेगी जो कि एक तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है और फिर आगे भी इसमें इजाफा नज़र आता है। तो इस महंगाई से नबर्द आज़मा होना तो बहुत ज़रूरी है, इसका कुछ ना कुछ इसको तहलील करना, इसको किसी ना किसी तरीके से इसका मुकाबला करना, इसके लिए क्या नुस्खा होना चाहिए, कैसे इससे निपटा जाएगा? कहा तो ये जाता है कि फिर जो माहिर मैशियत है वो तो कहते हैं कि भाई बढ़ाओ शरह सूद, बढ़ाओ ताकि तलब कम से कम हो। अच्छा, ये दो बातें कर लेते हैं। पहले ये कि ये जो इतनी गैर मामूली अफरात ज़र है, इसमें उन लोगों की जिनकी कम आमदनियां हैं और फिक्स्ड हैं सैलरी या वेजेस वगैरह, उनकी मदद कैसे की जाए। तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जनाब ये जो BISP का प्रोग्राम है उसमें कोई वन ऑफ, जैसे अभी सैलाब के लिए 25,000 रुपये दिए हैं,
इसी तरीके की एक और मदद की जा सकती है। तो ये तो एक तरीका है कम अज़ कम उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं हैं कि इसका सामना कर सकें, उनकी मदद के लिए। दूसरी बात ये जो आपने फरमाया कि इसमें इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए, तो मैं आपको बताऊं, मतलब इतनी आवाज़ें उठ रही हैं दुनिया के अंदर कि ये जो फार्मूलिक रिस्पॉन्स है मरकज़ी बैंक की कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, तो ये तो एक ऐसी सूरत है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर जहाँ सारा का सारा इन्फ्लेशन या तो इम्पोर्टेड है कि जनाब वो बाहर से आया है, हाई कमोडिटी प्राइसेस, हाई ऑयल प्राइसेस, या फिर जो है आपको जो सैलाब की सूरत हाल की वजह से आपको सामना करना पड़ रहा है, शॉर्टेजेस हो रही हैं, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, आपकी सब्जियां और फल जो हैं वो गल सड़ गए हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आप किस तरीके से ये दावा कर सकते हैं कि अगर मैंने बढ़ाया मज़ीद शरह सूद को उससे कोई हासिल होगा? गो के IMF की यही प्रिस्क्रिप्शन है, वो तो एक बिल्कुल अपनी जो तयशुदा लकीर है उसी के ऊपर चलते हैं। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि इसे ऐसा होना चाहिए। और फिर हम एक और दलील भी दे सकते हैं कि आप जो कोर इन्फ्लेशन है उसको देखें। कोर इन्फ्लेशन अभी भी जो है आपका 13% के करीब है, लिहाजा वो जो है इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि जनाब आप 15% को मज़ीद बढ़ाएं। तो शौर भाई, ये हालात अच्छे हों, सब चीज़ें हों तो कारोबार और ग्रोथ सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई गुर समझाइए कि इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी मईशत का पहिया भी चले, कारोबार का पहिया भी चले, रोज़गार भी बरकरार रहे और कुछ एक्टिविटी भी, जो कि पशमुर्दा एक हालत है मईशत की, कारोबार की और तिजारत की और सरमायाकारी की। क्या कुछ है गुर ऐसा जिससे कि इसमें कुछ बेहतरी आ सके? देखिए, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानीज़ जो हैं, पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनका टोटल अर्निंग जो है वो $60 बिलियन है, और वो सिर्फ $30 बिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। ये आदाद शुमार कहाँ से है शबर भाई? नहीं, अब आपके पास है 30 बिलियन तो आपके पास आता है ना? आता है जी, वो तो आता है। तो बाकी का आपको अगर अर्निंग का तो अच्छा, इसमें हम पाकिस्तान में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में, और वो इन्वेस्टमेंट अभी भी मार्केट रेट पर वायबल है। मतलब पाकिस्तान में कारोबार करने में रिजल्ट जो आते हैं वो आज भी वायबल हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स मुनाफे हैं, मार्जिन्स हैं आज मेरे पास। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नेगेटिविटी अबाउट दी इकोनॉमिक्स नहीं, the negativity about the political situation and geopolitical position, especially अफगानिस्तान, वो इतनी ज़्यादा है कि कोई रियल इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंसेंटिव नहीं आ रहा। तो आपको इमीडिएटली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए स्मॉल एंड मीडियम कारोबार में कोई जगह देनी चाहिए, वो पैसे ला ले आएंगे, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से। अब तो इंडस्ट्रीज तो बहुत हो गई सर, अब क्या होगा? क्या इंडस्ट्री का मतलब? क्यों, क्या नहीं सर, इंडस्ट्रीज हैं? नहीं, एमनेस्टी नहीं, वो नहीं, मैं एमनेस्टी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल बताता हूँ, मैं आपको मिसाल बताता हूँ। पोर्ट कासिम के इलाके में जो कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन है, वहाँ प्लॉट इतना महंगा है कि फैक्ट्री नहीं लग सकती। ठीक है, और हज़ारों प्लॉट खाली पड़े हैं, वो प्लॉटों की डीलिंग हो रही है वहाँ पे। ठीक है, हज़ारों प्लॉट खाली पड़े हैं और कोई बंदा इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट ले नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो खाली प्लॉट हैं उनको सबको कैंसिल करे और ये कहे कि जी अगले साल में या तो इंडस्ट्री लगाएं या प्लॉट कैंसिल हो गया। मैं कम अज़ कम आपको कह सकता हूँ 2000 प्लॉट कराची पिपरी में खाली पड़ा है, और जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हमारे बने हैं इन सब के अंदर लोगों ने प्लॉट लेके प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट कर दी है, ना कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप जो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म, वो ये कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप इन प्लॉटों को एक चार्ट लगाएं कि अगर साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी कैंसिल। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ और फॉरेन इन्वेस्टर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में मार्जिन आज भी मौजूद है, वो यहाँ आ जाएगा और हमारा पहिया चल जाएगा। ये मेरा बिल्कुल इस पर कन्विक्शन है, इसमें कोई मुझसे डिस्प्यूट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद खान। जनाब शबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करते हैं इमरान खान ने आज पेशावर में बड़ी तकरीर की है और फ़ौज के हवाले से, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से
اپنے جو پرانے ریمارکس جو کہ بہت متنازع ہو گئے تھے اس کا دفاع کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے فوج کے حوالے سے اپنے جذبات کا برملا اظہار بھی کیا ہے، گو کہ آج ان کی تقریر ایک بار پھر براہ راست کہیں نہیں دیکھی جا سکی پاکستان میں، اس حوالے سے سختی بہت زیادہ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عمران خان آج پشاور پہنچے، جہاں عوام کے ایک بہت بڑے جمع غفیر نے ان کے بیانیے اور ان کی پکار پر لبیک کہا۔ اگرچہ آج ٹی وی چینلز اور یوٹیوب پر بھی عمران خان کے جلسے کی لائیو کوریج نہیں ہو سکی، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو ان کی کوئی بھی بات وہ کرے، چاہے وہ واقعی بہت زیادہ مترضع ہو، لیکن جو اس وقت ان کی سپورٹ بیس ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج کی تلخ اور بہرحال ایک بڑی حقیقت ہے۔ پشاور کے عوام نے آج پہلے سے زیادہ والہانہ انداز میں عمران خان کو خوش آمدید کہا۔ آج عمران خان نے فیصل آباد کے جلسے میں اپنے موقف کو سیاست و سباق کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے فوج کی جو پوزیشن ہے اور فوج کا جو اہمیت ہے اور اس ادارے کی جو اہمیت ہے اس کو بہت ہی سراہا اور اس کو اجاگر بھی کیا۔ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا، عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی ہم آزاد ہو سکیں گے، ہم اپنی آزادی، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، کوئی ملک ہمیں فتح نہیں کرے گا۔ جس طرح ساری مسلمان دنیا میں آج عذاب آیا ہوا ہے، صومالیہ سے لے کے لیبیا سے لے کے سیریا سے لے کے ساری مسلمان، افغانستان میں کیا ہوا، یمن میں، ساری مسلمان دنیا میں کس طرح کا عذاب آیا، اور ہم وہ پاکستان ہیں جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ادارے مضبوط کریں گے، اور کبھی اگر کوئی تنقید کرتے بھی ہیں اپنی فوج کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، تعمیری تنقید کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کے بیان پر، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مترضع بیان سمجھا گیا تھا، اس پر اعتراضات ہوئے تھے، آج عمران خان نے اپنی اس بات کو دہرایا اور اس کو ری فریز کیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہو۔ اس حوالے سے ان کا تصور کیا ہے، اور وہ انہوں نے جو گزشتہ بیان فیصل آباد میں دیا تھا اس سے ان کا معافی الضمیر کیا تھا، آج انہوں نے اس کو ری فریز کیا۔ میں نے یہ کہا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہے گا اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے میرٹ پہ سلیکشن ہو، یہ دنیا کا اصول ہے، اس میں کیا غلط بات کی تھی؟ اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری یہ کسی صورت ان دو ڈاکوؤں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے۔ نواز شریف ملک کا مجرم ہے، جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا۔ کیا ایک چور کو، ایک مفرور کو، ایک بھگوڑے کو جو ملک سے باہر پیسہ لے جاتا ہے، کیا اس کو پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ کرنا چاہیے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ اور دوسری طرف آصف زرداری وہ امریکنوں کو کہتا ہے کہ جناب گورنمنٹ کو اور زرداری کی گورنمنٹ کو پاکستان کی فوج سے بچا لو۔ یہ وہ لوگ ہیں، بتاؤ مجھے، یہ آرمی چیف سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جو باہر سے مسلط کیے گئے ہیں، جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہے، کیا ان کو پاکستان کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنا چاہیے؟ بتاؤ۔ آج ایک اور بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری وضاحت عمران خان نے اس بہت بڑے جلسے میں دی۔ عمران خان نے خاتون سیشن جج زیبا چودھری کو مبینہ دھمکی کے الزامات پر بھی اپنی اس وضاحت میں انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدالتوں کی عزت و تکریم کے عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کسی جج کو دھمکی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیال رہے کہ اس حوالے سے توہین عدالت کیس کی پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، اور بہت امکان ہے کہ عمران خان کو عدالت کو بھی پوری تسلی کرانے کی کوشش کرے، اور آج انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے جو کہ شاید بہت ضروری تھا ان کے لیے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے بڑا جناب انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے کوئی بڑی غلط زبان استعمال کر دی۔ میں آپ سب کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں، لوور کورٹس کی عزت کرتا ہوں، وہ لوور کورٹس جو عام انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں اگر ایک میجسٹریٹ زیبا کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی، اس کی وجہ تھی میری اس کے اوپر اگر زیادہ
ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं। बहरहाल इमरान खान का एक और जलसा, एक और घन गरज हमने सुनी और एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम आज इमरान खान के जलसों की तरह आज पेशावर में भी मौजूद थी। आज की इस इमरान खान की तकरीर और इस पेशरफ पे बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ी और न्यूज़ एनालिस्ट में से एक जनाब अयाज ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज ज़मीर साहब, कोशिश की इमरान खान साहब ने कि उस तनाज़े को ज़ाइल करने की कोशिश करें जो उनकी फैसलाबाद की तकरीर से उठ खड़ा हुआ था, जिसमें कि काफ़ी अक्रॉस द बोर्ड लोगों की रिजर्वेशंस थी। बात ये देखनी चाहिए कि बेसिकली उन्होंने जो बात की उसमें कौन सी कंट्रोवर्शियल बात थी। ये कहना कि मेरिट पे होना चाहिए, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट गैर मुतनाज़ा होनी चाहिए, उसमें सियासत नहीं आनी चाहिए, उसमें लॉबिंग नहीं आनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते तो हैं कि इलेक्शन चाहिए, मगर इस हवाले से किसी प्रेशर की बात नहीं करते, किसी डेडलाइन की बात नहीं करते, किसी डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं करते। बहुत ही सतही तौर पे वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, उसमें उनकी विगर और उस किस्म की अर्ज नज़र नहीं आ रही है। नहीं, पर वो बड़ा सेंसिबली कर रहे हैं, कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहे। अल्टीमेटम आप दें फिर आपको कुछ करना पड़ता है। एक उन्होंने एक्सपीरियंस जो है उससे सीख लिया, वो जो 25 मई का था, वो जो मार्च ऑन इस्लामाबाद था, उसका क्या अंजाम हुआ, किस तरीके से वहां पे कोर्शन और बाकी दूसरी तरफ से रद्द अमल क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐसे कोई डेडलाइन नहीं दी। और जो प्रेशर वो डाल रहे हैं अब गवर्नमेंट पे, क्योंकि फौज में, जंग में, स्ट्रैटेजी में इनडायरेक्ट प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रेशर से ज्यादा मुअस्सर और कारआमद साबित होता है। बड़ी स्ट्रैटेजी तो होती वो है जो इनडायरेक्ट हो, और अब वो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, जलसे जलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहे कि इस्लामाबाद पे फलानी तारीख को जाएंगे, फलाना दे दें, और ये बहुत सेंसिबल स्ट्रैटेजी। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए इमरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।